नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का हम सब पर बेपनाह लुत्फ़ व करम है कि जिसने हमें कुरान पाक को समझने के लिए और कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आज की इस मजलिस में जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से हम रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक को तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ते रहे और पूरा महीना हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी रखा। और हमने 5वें सिपारे में जो सूरह निसा है, सूरत नंबर 4, उसकी आयत नंबर 70 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था रमज़ान मुबारक में। तो फिर ईद की छुट्टियां हो गई और आज ईद की फरागत के बाद हम दोबारा जो है इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिक़ामत के साथ चलते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये जो शैतान है ना, ये बहुत जो है वर्गलाता है, बहकाता है, इंसान के अंदर सुस्ती कमज़ोरी पैदा करता है और ये उसी पर हमला आवर होता है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। वरना जो पहले गुमराह हैं या रास्ते से हटे हुए हैं उन पर शैतान को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो पहले ही उस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं जिस पर शैतान चाहता है कि वो चलें। तो जो सिराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करते हैं, शैतान फिर उन पर, क्योंकि उसने अल्लाह से वादा भी यही किया था, लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं सिराते मुस्तकीम पर घात लगा कर बैठूँगा, ठीक है ना, स्ट्रेट पाथ के ऊपर बैठूँगा और फिर मैं दाएं से बाएं से आगे पीछे से हमला आवर हूँगा ताकि उनको जो है मिसगाइड कर सकूँ और उनको गुमराह कर सकूं। तो शैतान की सारी तवज्जो जो है उन लोगों पर है जो अल्लाह के दीन को सीखने की जुस्तजू करते हैं, रग़बत रखते हैं, उनको शैतान फिर इस रास्ते से हटाना चाहता है। यही उसका मिशन है। और अगर वो हमें बहकाने में कामयाब हो गया तो हम नाकाम हो गए। तो ये एक वॉर है बिटवीन अस एंड शैतान, ठीक है ना, बिटवीन द पीपल ऑफ अल्लाह एंड द पीपल ऑफ शैतान, फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह एंड फ्रेंड्स ऑफ शैतान। उनको औलियाउल्लाह कहते हैं, हिज़्बुल्लाह बोलते हैं, और दूसरी जमात को हिज़्बुश शैतान बोलते हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिज़्बुल्लाह में रखे। हिज़्बुल्लाह का हिज़्ब का माना होता है जमात, पार्टी, ग्रुप ऑफ अल्लाह या पीपल ऑफ अल्लाह, पार्टी ऑफ अल्लाह, हिज़्बुल्लाह का जो है, और हिज़्बुश शैतान पार्टी ऑफ शैतान। तो अब हमने देखना है कि हम कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, अल्लाह की पार्टी को या शैतान की पार्टी को। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए। और ये जो कुरान पाक का हमने तर्जुमा और तफसीर का सिलसिला शुरू किया है, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं इस इस्तिक़ामत के साथ चल सकूँ और आप सब साथी जो है इसमें दिलचस्पी लेंगे और आते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आज हम आयत नंबर 71 से शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आयत नंबर 69 और 70 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया था कि जो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं वो अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन की मईयत में होंगे। मईयत का माना है कंपनी में होंगे, यानी अल्लाह ताला उनको अंबिया की, सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालिहीन की कंपनी अता फरमाएगा। और फिर ख़ुद अल्लाह ने फरमाया कि ये कंपनी जो है, ये संगत, ये सोहबत कितनी अच्छी है, वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा। फिर फरमाया कि ये अल्लाह का फ़ضल है। ये जो कंपनी अगर जिसको मिल जाए अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन की, तो उस पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होगा। और अल्लाह ताला जो जानने वाला काफ़ी है, क्योंकि ये कंपनी उसी को मिलेगी जो उसके लिए मेहनत करेगा, जो उसका मुस्तहिक़ होगा। देखें, किसी गैर मुस्तहिक को कोई चीज़ दे देना ये भी जुल्म है, ज़्यादती है, ठीक है ना। एक बंदा मेहनत ही नहीं कर रहा, उसकी कोई जद्दोजहद ही नहीं है, जुस्तजू ही नहीं है, वो इस रास्ते का मुसाफिर ही नहीं है, तो उसको किस तरीके से मिलेगा। जो किसी शायर ने कहा ना, हम तो माइल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। और फिर जो है अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि हम जब तक इंसान जो है किसी चीज़ के लिए, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, एक जगह फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो जद्दोजहद करता है, वो चीज़ अल्लाह ताला उसको अता फरमा देता है। खैर के लिए आप जद्दोजहद करेंगे, अल्लाह आपको खैर अता फरमा देगा। जो शर के लिए जद्दोजहद करेंगे उनको अल्लाह ताला शर अता फरमा देगा।
ومن یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید حرث الآخرۃ نؤتہ منہا، جو ہے دنیا کی کھیتی جو ہے حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی کھیتی عطا فرما دیتا ہے، دنیا کا مال و متاع عطا فرما دیتا ہے، اور جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی راہ سجا دیتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو ہماری اپنی لگن اور جستجو پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کون اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت اور سنگت ملے۔ یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایک بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہ مقام انہی لوگوں کو ملتا ہے جو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ جو مطیع ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ غلطی سے مبرہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ معصوم تو صرف اللہ کے نبی تھے، فرشتے ہیں معصوم، اللہ کے نبی جو ہے معصوم ہیں، لیکن ان سے بھی جو ہے اجتہادی غلطی، علماء لکھتے ہیں کہ اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن وہ گناہ نہیں ہوتا۔ اجتہادی غلطی کیونکہ اس کے اندر انٹینشن نہیں ہوتی تو وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آتی۔ گناہ وہی ہوتا ہے جس کو آپ جو ہے جان بوجھ کر ارادتاً کرتے ہیں، اور جس کو کرنے کے بعد انسان کے اندر جو ہے کھٹکا لگا رہے، جس کو انسان کر کے چھپانا چاہے۔ یہ ایک سمپل جو ہے نشانیاں ہیں گناہ کی۔ وہ ایک کام آپ نے کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا، ایک تو ہے نا کہ نیکی کا کام کیا اور آپ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال اگر وہ بات پتہ بھی لگ جائے تو آپ کی کوئی بے عزتی تو نہیں ہوگی، کوئی آپ کو شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑے گی۔ آپ ایک کام کو، اچھائی کے کام کو چھپانا چاہتے تھے لیکن پتہ بھی لگ گیا تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ یار مجھے لوگوں کو پتہ لگ گیا۔ نہیں، ٹھیک ہے، چھپانا چاہتے تھے، پتہ لگ گیا تب بھی خیر ہے، آپ کی انٹینشن تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ لیکن ایک کام جو ہے غلط کیا ہے، اور ایسا کام ہے جس کو آپ چھپانا چاہتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر لوگوں کو پتہ لگا تو شرمندگی ہوگی، یہ گناہ ہے۔ کیا؟ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے دل کے اندر کھٹکتی ہے کہ یار، یعنی کہ بندے کا ضمیر جو ہوتا ہے وہ خود اس کو بتاتا ہے کہ تم نے کام غلط کیا ہے، اندر سے اس کے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو ضمیر کی آواز بولتے ہیں۔ تو وہ انسان کو بتاتی رہتی ہے، وارن کرتی رہتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا کام غلط ہو گیا۔ اب بے شک انسان اس کے اوپر جو ہے وارن ہو یا نہ ہو، ویجیلنٹ ہو یا نہ ہو، اور وہ سمجھے کہ جناب کوئی نہیں، خیر ہے، پھر اس کو اپنے ضمیر کو تھپ تھپا کر جو اس نے سلا دیا، پھر سلاتے رہیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ جو ہے اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر لگ جاتا ہے۔ اب وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ جو مٹتے بھی جاتے ہیں نا، لیکن وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور ڈاٹ لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن پاک میں جو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ جو دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے، وہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، اور نیک عمل ہو نہیں رہے کہ اس سے جو ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن جب وہ نیکیاں کر ہی نہیں رہا اور گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے تو اس کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، قسوہ اس کے اوپر، دل کے اوپر جو قسوت طاری ہو جاتی ہے، سختی طاری ہو جاتی ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا بھی تھا کہ ان کے دل جو ہے پتھروں کی طرح، بلکہ وہ اشد کل حجارت و اشد قسوہ، کہ سختی کے اندر وہ پتھروں سے بھی بڑھ گئے۔ تو ایسے دل ان کے اوپر جو ہے پھر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ ان کو اچھی بات کریں، ان کو دین کی طرف بلائیں، ان کو نماز کی طرف بلائیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں ہنس کر ٹال دیتے ہیں، بات سنتے ہی نہیں ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ کیونکہ دل ان کے جو ہے سخت ہو گئے، ہارڈ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف فرمائے۔ اب آیت نمبر 71 سے جو ہم شروع کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو۔ اب جب جنگ پر جا رہے ہیں تو مقصد یہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ جناب بغیر تیاری کے، بغیر اسلحے کے، اللہ توکل پر، جی ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، اور آپ نکل پڑیں، یہ تو خودکشی ہے۔ مقصد جو آپ سے تیاری ممکن ہے وہ تیاری آپ کریں، اس تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ آپ کے پاس ڈنڈا ہے، آپ ڈنڈا ہی لے لیں۔ جس طرح جنگ بدر میں تلواریں نہیں تھیں، 6 تلواریں تھیں، 313 جو ہے افراد تھے،
تلواریں 6 تھیں، اندازہ کیجیے، اگر تلوار کے ٹکڑے کیے جائیں تو اتنا ٹکڑا بھی جو ہے تلوار کا نہیں آتا حصے میں۔ 313 افراد کے بعد 6 تلواریں، تو مسئلے کی بے سر و سامانی، لیکن جذبہ تھا، انہوں نے ٹینیاں ڈنڈے جو بھی تھا وہ لے لیا ساتھ، منہ نہیں موڑا کہ جناب اب تو ہے ہی کچھ نہیں تو ہم کیا کریں۔ اس وقت تھا ہی اتنا، یہی کچھ تھا ان کے پاس، وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اپنا 100% لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ گئے تھے۔ تبھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے میدان بدر کے اندر یعنی سب کو جمع کر لیا، اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، شال آپ کے کندھے پر تھی، اور اتنی آپ نے گریہ اختیار فرمایا اور تضرع کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگی کہ آپ کی جو شال مبارک تھی وہ زمین کے اوپر گر گئی، کیونکہ پوری جمع پونجی جو تھی اسلام کی وہ آپ میدان بدر میں لے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہی ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی یا نہیں دی، آسمان سے فرشتے بھیجے یا نہیں بھیجے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، لیکن وہ جذبہ تو انسان جو اپنے اندر پیدا کرے نا۔ اور ایک وقت تھا غزوہ حنین کے موقع پر، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ غزوہ حنین جو ہے جب ہوا تو مسلمانوں کی تعداد کچھ اچھی تھی، اسلحہ بھی اچھا تھا، یعنی کہ ریزنیبل تھا، تو مسلمان دیکھتے آئے تھے کہ ہم بے سلو سمانی کے عالم میں، نمبر بھی کم ہوتا تھا، اسلحہ بھی نہیں ہوتا تھا، تب ہم نے جو ہے فتوحات حاصل کیے، تو آج تو ہمارے پاس جو ہے نمبر آف پیپل بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی اچھا ہے، تو تھوڑا سا ان کے اندر جو ہے جس کا کہتے ہیں نا میں والی سی کیفیت آ گئی۔ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا نا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، کہ جو فتح ہے یہ تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، سب چیزیں کرو لیکن توکل اللہ پر کرو، یہ اسباب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان اسباب میں سے برکت اٹھا دے اور وہ روب جو ہے انسان کا وہ ختم کر دے تو سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ہار ہو جاتی ہے۔ تو غزوہ حنین کے موقع پر جو ہے تھوڑا مسلمانوں کے اندر عجب پیدا ہوا، تھوڑی سی جو ہے فخر پیدا ہوا کہ آج ہمیں کون ہرائے گا، آج تو ہم تعداد میں بھی اچھے بھلے ہیں، اسلحہ بھی اچھا بھلا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہیں کسی چیز نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹھ جو ہے پھیر کر بھاگ گئے، تم نے دوڑ لگا دی میدان جنگ سے۔ پھر اللہ فرمایا ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو ہے یعنی کہ اللہ نے آئینہ دکھا دیا نا کہ توکل اللہ پر کمزور ہوا، توکل کے بجائے یعنی کہ اپنی تعداد پر، اپنے اسلحے پر نظر گئی کہ آج تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، تو آج ہمیں کون شکست دے گا۔ تو اللہ پر توکل جو ہے وہ تھوڑا کمزور پڑ گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھا دیا میدان جنگ میں جو ہے کیا ہوا ان کے ساتھ۔ پھر اللہ فرما رہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا، اور پھر ان کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ جتنی بھی تیاری ہو سکتی ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ فرمایا کہ یعنی کہ جتنی بھی تمہاری یعنی کہ حیثیت ہے، جتنی تم قوت اکٹھی کر سکتے ہو وہ تو کرو نا، اس کے بعد معاملہ پھر جو ہے جتنے گھوڑے جمع ہو سکتے ہیں، جتنا ساز و سامان اسلحے کا جو جمع ہو سکتا ہے وہ کرو، اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو، یہ ہے توکل۔ لیکن جب اگر تمہارے پاس اسباب زیادہ ہوں تو اتراء مت جاؤ، نخرے نہ آ جائیں، گھمنڈ نہ آ جائے، فخر نہ کرنے لگو کہ جی آج دیکھتے ہیں کون یہ کرے گا۔ اگر اللہ چاہے تو سارا ساز و سامان بھی ہو تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ چاہے تو وہ تھوڑے میں برکت ڈال سکتا ہے نا۔ قرآن پر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے ہیں کہ جو تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو
اپنے سے زیادہ تعداد والوں پر فتح عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا غزوہ بدر کے اندر 313 تھے، سامنے جو ہے 1000 تھے۔ غزوہ احد کے اندر 1000 تھے، 300 تو وہ منافقین تھے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، پیچھے 700 رہ گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع میں تو جنگ جیت گئے تھے، ان 700 سے جنگ جیت گئے تھے، اور سامنے مد مقابل جو ہے وہ 3000 تھے۔ اسلحہ بھی ان کے پاس اچھا تھا، ساز و سامان بھی اچھا تھا، ایسا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ میرے اوپر چھوڑ دو، بس میرے نام پر دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے بس نکل پڑو گھر سے، چاہے تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں، تیاری مت کرنا، نہیں کہا ہے تیاری کرو باہر نکلنے سے پہلے، کیونکہ حالت امن کے اندر تیاری ہوتی ہے، حالت جنگ میں تو تیاری نہیں ہوتی۔ جب جنگ ہوگی پھر اس وقت آپ کیا تیاری کرو گے؟ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں، اب تو لڑنے کا ٹائم ہے۔ تو تیاری ہوتی ہی حالت امن کے اندر ہے، جس وقت سکون ہوتا ہے اس وقت تیاری ہوتی ہے جنگ کی، کہ اگر ممکنہ جنگ لگ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ فوجیں ایسے تھوڑی کہتی ہیں کہ جی اچھا جی جنگ لگ گئی تو ابھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ہمیں تیاری کرنے دو، کچھ توپیں ہمیں صاف کرنے دو، کو اپنے میزائل چمکانے دو، ہے یہ یعنی کہ فوج کا کیا کام ہوتا ہے؟ حالت جنگ کے اندر یہ کوئی امن سکون سے نہیں بیٹھے ہوتے، ان کی ڈرلز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی جو مشقیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ اپنے اسلحے کو ہر وقت جو ہے چمکا کر روزانہ کی بنیادوں پر اسلحے کو جو چیک کرتے ہیں، تیار رکھتے ہیں، کسی وقت بھی کچھ ہو جائے اور ان کو فوری طور پر نکلنا پڑے۔ جو پائلٹس ہوتے ہیں ہوائی جہاز جو ہے ہینگرز کے اندر، وہ بالکل تیار ہوتے ہیں، وہ اپنے فلی تیاری کے ساتھ، اپنی یونیفارم کے ساتھ، سب کچھ ان کا جو جس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے رومز کے اندر، ذرا کوئی ہو تو فوراً بیل جب بجتی ہے اور سائرن بجنے شروع ہوتے ہیں، وہ سیکنڈ لگاتے ہیں اور دوڑتے ہیں اپنے اپنے جہازوں کی طرف۔ جہاز بھی ہر چیز جو ہے اس کے اندر لوڈڈ ہے، میزائلز وغیرہ ہر چیز لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ جناب وہ ہو گیا تو اچھا پہلے میزائل لگا لیں، تو اتنی دیر میں تو دشمن آپ کا کام کر جائے گا۔ تو جو فوجیں ہوتی ہیں وہ ہر روز کی بنیاد پر، چاہے جنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، وہ اپنی تیاری مکمل رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو۔ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا، پھر جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو فرمایا کہ متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ اب یہ اسٹریٹجی ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق پلاننگ کے ساتھ ہے، اسٹریٹجی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی بندہ اکیلا نکلے گا تو اس کا کیا روب داب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اکیلے نکلنے کے بجائے ٹولیوں میں نکلو، ٹھیک ہے نا، یا پھر جو ہے جماعت نکلے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھی جو ٹولی ہے وہ 400 سولجرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ کیا؟ ایک چھوٹی ٹولی جو ہے 400 سولجرز ہوں تو ایک اچھی ٹولی ہوتی ہے، اور جماعت جو ہے 4000 ہوں تو ایک اچھی یعنی کہ جماعت ہوتی ہے۔ اکیلے نہ نکلو۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی پارٹی جو ہے ٹروپ ادھر نکال دیا، ایک ادھر نکال دیا، جتنے آپ کے محاذ ہیں اس کے اوپر، یہ پھر جو ہے جو کمانڈر ان چیف ہوگا، جو پلانر ہوتے ہیں فوج کے اندر، یہ ان کا سبجیکٹ ہے کہ کس طریقے سے اپنی فوج کو ڈپلوائے کرنا ہے، کس طریقے سے ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کرنا ہے، کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں، کتنی فوج کہاں بھیجنی ہے، کتنی کہاں بھیجنی ہے، یہ پھر جو ہے اس سے تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ چھوٹی ٹولیاں بھیجو یا بڑی جماعت بھیجو جب نکلو تو اس طریقے سے، تاکہ تمہارا ایک روب اور دبدبہ ہو۔ اگر 2-4 بندے نکلے اور دشمن نے دیکھ لیا تو ان کے اوپر کیا روب ان کا طاری ہوگا۔ تو ایک اچھی جو ہے تعداد کے اندر لوگ نکلیں تاکہ دشمن دیکھے تو ان کے اوپر روب طاری ہو۔ پھر فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَ، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دیر لگاتے ہیں، ڈیلے ٹیکٹیز، دل نہیں چاہ رہا۔ اب یہ منافقین کی جو ہے علامتیں ہیں۔ ادھر یعنی کہ طبل جنگ بج گیا ہے، جنگ کا اعلان ہو گیا ہے، اور سب جو ہے اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، شب عروسی تھی، یعنی کہ پہلی رات تھی شادی کی، شب عروسی بولتے ہیں جب پہلی رات میاں بیوی ملتے ہیں، تو اعلان ہو گیا، جہاد کا اعلان ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے
ایک شباشی کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ اور اس کے بعد غسل ان کے اوپر فرض تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے جب اعلان جہاد ہوا اور بلایا گیا تو انہوں نے اتنا بھی توقف کرنا یا اتنی بھی دیر لگانی مناسب نہیں سمجھی کہ غسل ہی کر لیتے ہیں۔ غسل کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ لگتے زیادہ زیادہ، لوٹے ہی 4 بہانے ہیں نا اوپر، کوئی میک اپ تو نہیں کرنا تھا، 4 لوٹے بہا کر جو ہے غسل کرنا تھا، کتنا ٹائم لگ جاتا؟ 5 منٹ لگ جاتے، 10 منٹ لگ جاتے۔ اب 5-10 منٹ کی تاریخی جو ہے کوئی بہت بڑی تاخیر تو نہیں ہے، لیکن ایمان کی جو ہے حرارت دیکھیں اور لذت دیکھیں اور ایمان کا کمال، یعنی کہ صحابہ کرام کو کیسا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ اسی حالت میں بس اپنا اسلحہ لیا اور نکل پڑے، یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کس حالت میں ہوں، مجھے پہلے غسل کر لینا چاہیے، اور گئے اور جا کر جو ہے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اور جب ان کا لاشا، ان کی باڈی جو ہے ڈیڈ باڈی ان کی یعنی کہ نکالی گئی، لاشوں کے اندر جو ہے پھنسی ہوئی تھی، جب ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے نکالی گئی تو وہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ان کو جو ہے تازہ غسل دیا گیا ہے، فریشلی جو ہے ان کو کسی نے، اب دیکھا نا، اب کوئی میدان جنگ میں کون کسی کو غسل دے رہا ہے، تو باقی لاشوں کے ساتھ ان کی بھی جو ہے باڈی پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کی باڈی ایسے جیسے کوئی بالوں سے ابھی پانی ٹپک رہا ہے اور بالکل نیا تازہ فریش جو ہے ان کو غسل دیا گیا ہے۔ تو یہ معاملہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی کہ یہ اعلان ہوا تھا نکلنے کا تو حنظلہ کو غسل کی ضرورت تھی، لیکن اس نے اتنا بھی توقف نہیں کیا، اتنا بھی یعنی کہ ڈیلے نہیں کیا کہ یہ نہا ہی لیتا، یہ اسی حالت کے اندر نکل آیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، اس لیے ان کا جو ہے نام ہی، ان کا ٹائٹل غسیل الملائکہ، کہ وہ جن کو جو ہے ملائکہ نے غسل دیا، یہ ان کا ٹائٹل پڑ گیا۔ اب اندازہ کر لیجئے، یہ تھے تو جو صحابہ کرام تھے، جو سچے مومن تھے، وہ تو دیر نہیں لگاتے تھے، میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اب یہ جو آیت میں ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو دیر لگاتے ہیں، عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، جان بوجھ کر دیر لگاتے ہیں۔ اب منکم کی ضمیر سے بندے کو شاید لگے کہ وہ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، نہیں، صحابہ کرام تو ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت منافقین بھی رلے ملے تھے نا، تو اب منکم کی ضمیر اس لیے لے کر آئی کہ تم میں سے بعض ایسے بھی تھے، تو وہ تم میں سے جو بعض تھے ان کا ایمان ڈاواں ڈول تھا، ان کے دلوں میں نفاق تھا۔ جو سچے مومن تھے، پکے مومن تھے، وہ دیر نہیں لگاتے تھے۔ کوئی اس سے یہ نتیجہ خرچ کرے، دیکھو جی صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ جب ان کو بلایا جاتا تھا تو جو ہے دیر لگاتے تھے، نہیں، دیر نہیں لگاتے تھے، وہ تو میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، وہ تو سیکنڈ میں جو ہے تیار ہو کر آ جاتے تھے۔ لیکن یہ منافقین کا حال تھا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر جنگ میں جو ہے تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، نقصان ہو جائے، جنگ ہار جاؤ یا جنگ میں نقصان ہو جائے، لوگ جو ہے شہید ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی مصیبت جو ہے وہ پہنچ جائے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو جو ہے فتح ہی ملے گی، آپ حق پر ہیں تو ہمیشہ آپ جیتیں گے، اور یہ کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ حق پر نہیں ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا تھا نا، وہ جو بادشاہ تھا روم کا، اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کا کس طرح معاملہ ہوتا ہے، کوئی ٹاکرا شاکرا ہوتا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوتا رہتا ہے، مڈ بھیڑ ہوتی رہتی ہے، یہ بالٹی کی طرح ہوتی ہے، کبھی بالٹی ان کے ڈول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی ڈول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ کھینچتانی جو ہے وہ تو الٹیمیٹ فتح تک جو ہے آپ دیکھیں یہ سارے معاملات ہوتے رہے۔ کبھی مسلمان بھاری پڑ جاتے تھے تو وہ شکست کھا جاتے تھے، کبھی وہ بھاری پڑ جاتے تھے، مسلمان جو ہے، اور اس کے اسباب ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں ذرا تھوڑا سا جو معاملہ گڑبڑ ہوا، دیکھیں جنگ احد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی جو ہے اجتہادی غلطی ہے، لیکن حکم کی تھوڑی سی نافرمانی ہو گئی اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا، اور وہ بھی سبق کے لیے، کیونکہ ابھی دوسرا تو مارکا تھا، آگے ابھی جو ہے یعنی کہ غزوات اور سریہ ملا کر جو ہے تقریباً 83 کے قریب وہ ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ابھی تو یہ دوسرا تھا، ابھی 81 اور ہونے تھے،
تو مسئلہ یہ کہ جہاں کی غلطی ہو وہاں ہی پر اس کی کریکشن بھی ہو جانی چاہیے، تاکہ آگے دوبارہ جو ہے اس کی ریپیٹیشن نہ ہو، اسی غلطی کو دوبارہ دہرایا نہ جائے. تو جب مصیبت پہنچتی تھی، یعنی اب صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، جب انہیں جنگ کے اندر کوئی مصیبت پہنچے تو جو شریک نہ ہونے والا شخص، اب شریک نہ ہونے والا شخص کون ہو گیا؟ وہ منافق جو بہانہ کر کے پیچھے رہ گیا، جنگ میں نہیں گیا. جی تو وہ کہتا قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معہم شہیدا، کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا. اللہ کا مجھ پر کتنا بڑا احسان ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے حاضر نہ تھا، میدان جنگ میں حاضر نہ تھا. یہ جو میں نہیں گیا نا، تو یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے. اب دیکھو ایمان کی حالت دیکھو، یعنی تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تجھ پر اللہ کا یہ انعام ہے کہ تو جنگ میں نہیں گیا. اور وہ جو جنگ میں جا رہے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل میں، جو جنگ میں جا رہے ہیں، اپنے جان اور مال کو ہتھیلی پر رکھ کر، انعام ان پر نہیں ہے، انعام تم پر ہے، تم گھر پر بیٹھے ہوئے ہو. یعنی ان کی سوچ دیکھیں، آپ مینٹیلٹی دیکھیں کس طریقے سے تھی کہ خود کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پر اللہ کا انعام ہے کہ ہم نہیں گئے، ہم بچ گئے اس مصیبت سے، اور جو گئے ہیں وہ تو جناب مصیبت میں مبتلا ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے، فتح نصیب ہو جائے، کامرانی، مال غنیمت، سمجھے نا، عزت مل جائے تمہیں، لَيَقُولَنَّ، تو پھر یہی جو منافق ہیں یہ افسوس کرتے ہوئے یہ ضرور جو ہے یہ یوں کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا. اب یعنی کہ افسوس تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ یار میں اتنی زبردست جو ہے اپرچونٹی کو مس کر بیٹھا ہوں کہ مجھے جہاد میں شریک ہونا چاہیے تھا، وہاں پر مجھے فزیکلی اس میں حصہ لینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا. اس بات پر تو وہ خوش تھا جب مصیبت پہنچی مسلمانوں کو کہ میں نہیں تھا ان کے ساتھ، مجھ پر اللہ کا جو ہے انعام ہے، مجھ پر اللہ کا کرم ہے، میں تو گھر میں بیٹھ کر بچ گیا. اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے برکت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، جنگ میں جو ہے فتح یابی عطا فرمائی، مال غنیمت ڈھیر سارا ان کو مل گیا، اب افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو یہ مال جو ہے اس میں بھی حصے دار ہوتا، مجھے بھی اس میں سے جو ہے شیئر ملتا اپنا. اب اس میں افسوس جو ہے اپنی اس یعنی ندامت تو اس کام پر ہونی چاہیے تھی کہ میں کیوں نہیں جا سکا، کتنی بڑی مجھ سے کتنا بلنڈر ہوا ہے کہ میں جہاد میں شریک نہیں ہوا، اس پر افسوس نہیں ہے. مال کو دیکھ کر رال ٹپک رہی ہے کہ جاتا تو مال جو ہے وہ مجھے ملتا، اس مال کے نہ ملنے کا افسوس ہے، جنگ میں شرکت نہ کرنے کا افسوس نہیں ہے. یہ ہے منافقت. اگر مومن ہوتا اور کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتا تو وہ اس بات پر افسوس کر رہا ہوتا کہ میں جنگ سے پیچھے کس طرح رہ گیا. ابھی آئے گا وہ آگے جو 3 صحابہ جو ہے وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے پھر اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ، یعنی کہ مسجد نبوی کے جس طرح یہ ستون ہے اس کے ساتھ خود انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا. اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہو گئی، وہ ابھی پورا واقعہ آئے گا آگے چل کر، تو تمام لوگوں نے ان کے ساتھ، اچھا جو منافق تھے دیکھو ان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعراض فرما رہے ہیں، درگزر فرما رہے ہیں. اور جو سچے صحابی تھے اور جو کسی وجہ سے جو ہے پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ جو ہے سوشل بائیکاٹ کر دو، کیونکہ اپنے تھے نا، ان کے ایمان کی فکر تھی. جو تھے ہی بے ایمان اور جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں تھا، جو منافق تھے، تو ان کا تو معاملہ جو ہے اور ہی تھا. لیکن جو خالص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ سچے ہیں، ہو گئی غلطی، ہیومن ایررز جو ہے مسٹیکس ہو جاتی ہیں، نہیں جا سکے، لیکن منافق نہیں ہیں، ایمان والے ہیں. تو یہاں تک ہو گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اپنی بیویوں کو اپنے میکے بھیج دیں، بیویوں کو اپنے میکے بھیج دیں، الگ کروا دیا سب لوگوں سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر آتے تھے تو لوگ کوئی ہماری طرف ہم سے سلام نہیں لیتا تھا، کوئی جو ہے ہماری طرف دیکھتا نہیں تھا، کوئی ہم سے حال احوال نہیں پوچھتا تھا، اور ہم ایسے لگتے تھے جیسے پورے شہر کے اندر اجنبی ہیں.
اسٹرینجر ہیں. گلیوں میں ہم گزرتے تھے, کوئی ہماری طرف جناب التفات نہیں کرتا تھا. اس طرح کا معاملہ ہو گیا. یہ یعنی کہ مومنین کے ساتھ یہ معاملہ تھا. اور منافقین جو ہے وضو کر کے بیٹھ جاتے تھے, آپ سے ہم سنتے تھے, ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں, پتہ ہے نہیں ہمارے ہیں ہی نہیں جی. تو جو اپنا ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ اور طرح کا ہوتا ہے, اس سے ناراضگی اور طرح کی ہوتی ہے, کیونکہ اس پر آپ کا حق ہوتا ہے نا. آپ جو ہے ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ یار یہ ہمارا ہے, تو اس سے یہ کیوں ہوئی. اللہ بھی انہی لوگوں کو آزماتا ہے جو محبت کا اس سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اچھا پھر محبت کرتے ہیں تو پھر آ جاؤ میدان میں, پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, مختلف طریقوں سے آزماتا ہے. تکلیف یعنی کہ جتنی آپ کے اندر جو یعنی کہ مصیبت پریشانی اٹھانے کی جتنی ہمت ہے, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نہیں آزماتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنی انسان کے اندر وسعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آزماتا ہے. لیکن جو اللہ کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی جو ہے یہ کامیابی ملتی. کامیابی کیا ملتی؟ مال ملتا, دنیا کا جو ہے روکڑا ملتا, یہ کامیابی ہوتی. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. کس کے لیے؟ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور امن کے قیام کے لیے ان کو لڑنا چاہیے. یعنی کہ مسلمانوں کی جو جنگ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ذاتی یعنی خواہشات پر مبنی نہیں ہوتی کہ بھئی ہم کوئی جا کر علاقہ فتح کر لیں, کسی کا جناب گھر جو ہے ہم پر قابض ہو جائیں, کسی کی جو ہے وسائل کے اوپر قبضہ کر لیں. اسلام کی جنگ اور کافروں کی جنگ کے جو اغراض و مقاصد ہیں, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں, اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو کافر ہیں یہ جب لڑتے ہیں تو ان کی نظر اس ملک کے مال و اسباب پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں کی معدنیات پر ہوتی ہے, وہاں کے ریسورسز پر ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں گے, لڑیں گے, ہمارے پاس طاقت ہے, ان کو ہم کرش کر دیں گے, اور پھر وہاں پر ایک ایسی گورنمنٹ لے کر آئیں گے جو بیسیکلی ہماری اپوائنٹ کردہ ہوگی, جو ہمیں آنسریبل ہوگی, رسپانسیبل ہوگی, ٹھیک ہے نا, جو عوام میں سے نہیں ہوگی. اب جیسا حامد کرزئی تھا یا اشرف غنی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں, یہ افغانستان کے لوگوں نے تو نہیں چنے ہیں نا, اس طرح کے لوگ پپٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کے یعنی کہ ان کی جنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے اپنی دھونس جمانا, اپنی جو ہے بدماشی قائم کرنا, اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا, جبر کرنا, لوگوں کو جو ہے کا استحصال کرنا, ان کو ان کے وسائل سے محروم کرنا, لوگوں کے گھروں کو برباد کرنا. اب دیکھیں نا غزہ کے اندر کیا ہوا ہے. اسلام تو ایسی جنگ کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جو شہری علاقوں کے اوپر عام جو انوسینٹ سویلینز ہیں ان کے اوپر بمباری کریں, بچوں کو جو ہے ماریں, عورتوں کو ماریں, بوڑھوں کو ماریں. اسلام تو جنگ کے اندر بھی جو ہے رولز ریگولیشنز کے ساتھ جنگ لڑنے کی ہدایت کرتا ہے کہ بچوں کو نہیں مارنا, عورتوں کو نہیں مارنا, بوڑھوں کو نہیں مارنا, سمجھے نا, پادریوں کو, ان کے جو ریلیجس پیپل ہیں ان کو نہیں مارنا, عمارتوں کو تباہ نہیں کرنا, کھڑی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا, ہرے بھرے درختوں کو نہیں کاٹنا, کسی فصل کو آگ نہیں لگانا. ویسے کہ اتنی تو پابندیاں لگا رہا ہے اسلام. اب یہ جنگ ہو رہی ہے کیا جنگ ہو رہی ہے, لیکن اسلام کی جنگ جو ہے وہ مادر پدر آزاد جنگ نہیں ہے کہ بس تمہیں چھٹی دے دی, اب جو چاہے کرتے پھرو, جس کے گھر میں چاہے گھس جاؤ, لوگوں کی عزتوں کو پامال کرو, بچوں کو قتل کرو, ہر چیز تمہارے لیے حلال ہو گئی. نہیں نہیں نہیں, اسلام کی جنگ جو ہے وہ ایک بڑی یعنی کہ ہولی پرپس کے لیے وہ لڑی جاتی ہے. وہ کلمہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑی جاتی ہے, وہ عدل و انصاف کے لیے لڑی جاتی ہے, وہ مساوات کے لیے لڑی جاتی ہے, وہ لوگوں کو یعنی کہ ان کے حقوق دینے کے لیے اور دلوانے کے لیے لڑی جاتی ہے. یہ پرپز ہے. تو اللہ نے فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, پس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. کس لیے؟ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور قیام امن کے لیے, فار اسٹیبلشنگ پیس.
الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ. اب یہ مومن کون ہے؟ ان کی صفت، ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے سودا کر لیا اللہ کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے عوض جو ہے انہوں نے آخرت کی زندگی کا سودا کر لیا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی بڑا بڑا مال اور دولت عطا فرمائی، ثروت عطا فرمائی، اور بڑا ان کو جو ہے عروج عطا فرمایا. لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کی پھر نظر جو ہے اس دنیاوی زندگی اور اس کا مال و متاع اور اس کی جاہ و حشمت اور دنیاوی اغراض و مقاصد پھر نہیں ہوتے. وہ سودا کر بیٹھتے ہیں، دنیا مل جائے وہ تو ملنی ہے، ہاتھ کا میل ہے، ٹھیک ہے نا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا میں بھی جو ہے حسنات جو اللہ نے دینی ہے وہ مل ہی جائیں گی نا. لیکن وہ دنیا کے پیچھے دوڑتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، اندھے نہیں بن جاتے، اندھوں کی طرح جو ہے پاگلوں کی طرح دنیا دنیا کہہ کر جو اس کے پیچھے دوڑنے لگاتے. وہ بس دنیا کو دنیا کی طرح جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جو مل جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. نظر ان کی آخرت کی زندگی پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے اپنا سب کچھ جو ہے، اپنا تن من دھن جو ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، مقصد ان کا یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک ہے نا، کہ جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ جو ہے اس نظام کو، اس سسٹم کو، ٹھیک ہے نا، سب سسٹمز کے اوپر حاوی کر دیا جائے، فائق کر دیا جائے. اور دیکھیں مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنی جو ہے ڈیلنگز کے ساتھ ایسی ایگزامپلز جو ہیں وہ چھوڑی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ملائیشیا وغیرہ یہاں پر جو اسلام آیا، ٹھیک ہے نا، ان ممالک کے اندر، اس خطے کے اندر، یہاں پر مسلمان تاجر آئے تھے بیسیکلی، لیکن انہوں نے تجارت کے اندر، ٹریڈ کے اندر، بزنس کے اندر اتنے اعلیٰ اصول قائم کیے، اتنے اخلاقیات کا جو ہے مظاہرہ کیا، اتنی آنیسٹی کا مظاہرہ کیا کہ وہاں کے لوگ جو ہے ان ٹریڈرز اور بزنس مینز کے کریکٹر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. کوئی تبلیغ نہیں ہوئی، کوئی انہوں نے آ کر جو ہے ان کے یار یہ کون سا دین ہے جو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق جو ہے دے رہا ہے، کہ لوگ بزنس بھی کر رہے ہیں تو اس کے اندر رتی برابر جو ہے ہیرا پھیری نہیں ہے، ملاوٹ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، بددیانتی نہیں ہے. سمجھے نا؟ تو ایماندار تاجر کو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا نا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ایماندار تاجر، عادل حکمران، ایسا تو نہیں ہے نا. تو مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کریکٹر کے ذریعے سے پھیلا. اب یہ سب کانٹیننٹ میں جہاں سے ہمارا تعلق ہے، انڈیا سے، ہندوستان، اور یہ پہلا ہندوستان ہی تھا، سارا بر صغیر کہلاتا تھا، سب کانٹیننٹ کہلاتا تھا. ایک کانٹیننٹ ہوتا ہے اور ایک سب کانٹیننٹ. ایک بر اعظم ہوتا ہے جس طرح آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، ایشیا ہے، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، انٹارکٹیکا، پتہ نہیں کون کون سے جو ہے وہ ہیں. اب یہ سارے افریقہ، یہ سب بر اعظم ہیں. ہندوستان کو جو ہے چونکہ بہت بڑا تھا، اس کو سب کانٹیننٹ بولتے تھے. کیا؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سارے جو لوگ مسلمان سب بدھسٹ تھے یا ہندو تھے یا عیسائی ہوں گے، ٹھیک ہے نا، مسلمان تو نہیں تھے. تو صوفیاء کرام کی تعلیم سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہاں پر جو ہے آج دیکھیں نا، اس وقت 25 کروڑ تو 30 کروڑ انڈیا میں مسلمان ہیں، 22-23 کروڑ پاکستان میں ہیں، 20-21 کروڑ جو ہے بنگلہ دیش میں. یہ سب ایک ہی تھے نا. اب یہ لگا لیں تو اگر 2 ارب مسلمان ہیں تو تقریباً جو ہے 70-80 کروڑ یا اسے بھی زیادہ تو اسی علاقے کے اندر ہیں، آؤٹ آف 2 ارب ہے. یہ سب جو ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہ بھئی آؤ پاس بیٹھو، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، کھانے میں شیئر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے بات کر رہے ہیں، ان کو جو ہے اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے یار یہ تو بہت اچھا دین ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے کلاس وغیرہ نہیں ہے، سب جو ہے ایک ہی سب کے اندر نماز جو ہے وہ جو پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں،
تو سب ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کندھ شولڈر ٹو شولڈر ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی اونچ نہیں ہے کہ جی یہ فلاں برادری سے ہے تو اس کو یہ جگہ ملنی چاہیے، جو پہلے آ گیا جو جہاں کھڑا ہونا چاہے، کوئی چودھری ہو، ملک ہو، جاٹ ہو، راجپوت ہو، جو بھی ہو، جو آئے گا اللہ کے گھر میں سب حاضر ہے، خالی ہے، جس جگہ چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ کوئی آ کر اس کو اٹھا سکتا ہے؟ اوے اٹھو یہاں سے، میں فلاں برادری سے ہوں، میرا اونچا مقام و مرتبہ ہے، میرے پاس یہ ہوتا ہے، اٹھو یہاں سے، کوئی اٹھا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ ہے اسلام کے اندر مساوات، ٹھیک ہے نا۔ ہندوؤں میں یہ چیز نہیں تھی، تو ان لوگوں کو یہ چیز بہت یعنی اٹریکٹ کیا اس نے، اور بہت اپیل کی، اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مومن ہیں ان کو اللہ کی راہ میں دہشت گردی کے خاتمے اور قیام امن کے لیے لڑنا چاہیے۔ یہ وہ ہیں جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے۔ اب جب آپ جنگ کرو گے تو اس میں جو ہے پاسبلٹی ہے کہ انسان جو ہے مر جائے، قتل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یا پھر جو ہے اس کو ڈومیننس مل جائے، غلبہ ہو جائے اس کا، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں پاسبل ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دونوں صورتوں کا بیان فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے فیقتل، خواہ وہ خود جو ہے قتل ہو جائے جنگ کے اندر، اب شہادت کا رتبہ مل گیا اس کو، یہ چھوٹا مقام و مرتبہ ہے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یعنی دونوں طرف کامیابی ہے، شہید ہو گئے تب بھی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ترین درجات جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ وہ جو 4 انعام یافتہ پیچھے ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں، تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ٹھیک ہے نا، اور شہداء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جو ہے سبز رنگ کے پرندوں کے جوف میں پیٹ میں رکھتا ہے، وہ جنت کے اندر جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں، عرش کی نورانی قندیلوں کے اندر وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق عطا فرماتا ہے، وہ خوش ہیں اپنے حال سے جو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ تو چاہے وہ بندہ قتل ہو جائے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو تب بھی، اور چاہے وہ غالب ہو جائے، غازی بن کر آئے، دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو شہید ہوگا یا غازی۔ غازی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑے اور پھر جو ہے صحیح سلامت واپس آ جائے، یہ غازی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو غازی کا بھی بڑا اونچا مقام ہے کہ کم سے کم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں گیا اور وہاں پر لڑا۔ اب ڈیفینیٹلی اب کوئی جان بوجھ کر تو نہیں مرنا نا، لڑے ہیں، اگر موت آ جاتی تو وہ بھی قبول تھی، اگر اللہ نے وہاں پر نہیں لکھی صحیح سلامت واپس آ گئے، مرے تو شہید اور زندہ واپس آ گئے تو غازی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں صورتوں میں ان کے لیے عظیم اجر ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جس اجر کو عظیم کا ہے وہ اجر کیسا ہوگا؟ خود اللہ جس کو عظیم کہہ رہا ہے، ایک تو اجر ہے نا، جگہ جگہ پر اجر کا ذکر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے اس کی جو صفت ہے، اجر کی صفت ہے، وہ عظیم ہے، اجرن عظیما، ہم ان کو عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اب وہ عظیم اجر جو ہے وہ کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ تو جب جو ہے قیامت بپا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ شان و شوکت عطا فرمائیں گے تو پھر لوگ دیکھیں گے اور رش کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ اگلی آیت 75 کے اندر جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، اور مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیں اور آج کے جو موجودہ حالات ہیں، جی موجودہ حالات ہیں، ان حالات کو اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہ آیت نمبر جو 75 ہے، یہ بالکل آج کے موجودہ حالات، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین اور انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آیت پوری جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ اب آیت کا ترجمہ سنیں، اللہ فرما رہا ہے، جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، مظلوموں کی آزادی کے لیے اور ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تم جنگ نہیں کرتے،
اور حال کیا ہے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، حالانکہ کمزور یعنی ویک پیپل، مظلوم اوپریسڈ لوگ اور مقہور مرد، عورتیں اور بچے پکارتے ہیں ظلم و ستم سے تنگ آ کر. جب دشمن جو ہے ان پر ظلم و ستم کر رہا ہوتا ہے، ان پر بمبارمنٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کی سپلائی لائن کاٹ رہا ہوتا ہے، ان کی بجلی بند کر رہا ہے، ان کے پانی کو زہر آلود کر رہا ہے، ان کے اسکولوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں. یقولون، وہ یہ کہتے ہیں. اب پکار کس کو رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں. دیکھیں نا غزہ کے لوگ جو ہے اللہ کو ہی پکار رہے ہیں نا کہ یا اللہ ہماری مدد فرما. کشمیر کے مسلمان اللہ کو پکار رہے ہیں، اور پھر جو ہے سیکنڈلی اپنے مسلمان بھائیوں کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ. اب وہی چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل سیم سینیریو اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے، کیونکہ ادھر مکہ کے اندر بھی لوگ جو رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، تو وہ وہاں پر جو ہے ظلم و ستم کا شکار تھے. ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دی جاتی تھیں، اذیتیں دی جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو اوپریسڈ ہوں ان کے لیے پھر آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اوپریسر جو ہے وہ ظلم کیے جا رہا ہے اور ہم اس کی جو ہے تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ سمجھ جائیں، پلیز آپ جنگ روک دیں، پلیز مہربانی ہوگی آپ کو، کچھ تو شرم کریں، کچھ تو. اب تو ہم تو یہ بھی لفظ نہیں بولتے کہ کچھ شرم کریں یا حیا کریں. آپ تو منتیں کر رہے ہیں. منتوں سے کوئی جو ہے طاقتور رکتا ہے؟ مسلمان ملک تو جو ہے قدموں میں گرے پڑے ہیں کہ بھئی خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، چھوڑ دو، ہمیں نہ مارو. تو کیوں نہ مارے؟ جو طاقتور ہوگا اور اس کی اخلاقیات بھی نہیں ہوں گی جس طرح مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ قیود داد اتنی لگا دی ہیں، کنڈیشنز اتنی لگا دی ہیں، تو جب ان پر کوئی ایک پابندی نہیں ہے تو وہ تو پھر جو ہے مادر پدر آزاد جو ہے جنگ لڑیں گے نا، جہاں چاہیں گے بمبارمنٹ کریں گے. ان کے لیے تو کوئی جو ہے وہ موریلٹی نہیں ہے. اب یہی جو ہے جو الجزیرہ کی بلڈنگ وہاں پر انہوں نے جا کر 1 گھنٹے پہلے انہوں نے الٹیمیٹم دے کر گرائی ہے، یہ کام اگر کوئی اسلامی ملک کرتا تو آج پوری دنیا جو ہے اور سارے ملکوں کے جو صحافی ہیں وہ روڈ کے اوپر جو ہے ہوتے اور آزادی صحافت کے نعرے لگا رہے ہوتے. کہاں ہیں وہ؟ کدھر ہیں وہ صحافی، وہ چیمپئنز جو ہے فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن والے کدھر ہیں؟ ہے کہ پوری بلڈنگ انہوں نے جو ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کولیٹرل جو ہے ڈیمیج ہوتا ہے کہ اچانک کوئی یعنی کہ لگ گیا، مارنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن میزائل جو ہے بگڑ گیا اور جا کر ادھر لگ گیا. یہ تو باقاعدہ 1 گھنٹہ پہلے جو ہے الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، ٹارگٹ سیٹ کیا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب کون سا جو کولیٹرل ڈیمیج ہے یہ دیکھیں. تو یقولون، اب وہ مرد، وہ عورتیں، وہ بچے، وہ کمزور، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں. یہاں کے چودھری، یہاں کے وڈیرے، چودھری سے مراد برادری نہیں ہے، ذرا ایک ٹائٹل ہوتا ہے. کوئی چودھری بیٹھا ہو تو کہ جی سانو اللہ صاحب آ دے رہے ہیں، وہ نہیں، آپ کو نہیں کہتا. طاغوت، وڈیرے، ظالم لوگ، اوپریسرز، سمجھے نا، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے لوگ ظالم ہیں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کار ساز مقرر فرما دے، ہمارا مددگار مقرر فرما دے، ہمارا سپورٹر اور ہیلپر بنا دے. اب یہ دعا مانگ رہے وہ مظلوم مرد، عورتیں، بچے اللہ کی بارگاہ میں. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے، دوست بنا دے، کارساز بنا دے، مددگار بنا دے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مظلوم لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے تمہیں پکار رہے ہیں، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی پکار کو نہیں سنتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی آواز کے اوپر کان نہیں دھرتے اور تم نکلتے نہیں ہو ان کی مدد کو اور ان کو بچانے کے لیے، ان کو ظلم سے جو ہے نجات دلانے کے لیے تم عملی طور پر جو ہے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے، لڑتے کیوں نہیں ہو جا کر ان سے؟
موت آنی ہوگی، آ جائے گی. ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. جو ٹیپو سلطان کا وہ ایک بڑا سینگ ہے، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. یہ جو چھپ چھپ کر ڈر ڈر کر بزدلوں کی طرح کاورڈز کی طرح جو ہے بندہ جیتا رہے، اور لعنت ہے اسی زندگی کے اوپر. اس سے بہتر ہے کہ بندہ عزت کے ساتھ جو ہے. تو اب دیکھیں نا 57 اسلامی ملک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کر جو چڑھائی کر دیں، لیکن ایک آواز تو جو ہے بلند کریں نا، کوئی للکارا تو ماریں. جب آپ یونٹی کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کریں گے اور ایک کال دیں گے، enough is enough, stop your oppression، کیسے نہیں؟ آپ کی بات سنی جائے گی. ہمیں چاہیے، انہیں چاہیے، مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اور ایسی جو ڈھیلی ڈھالی آوازوں کو کون سنتا ہے؟ وہ ایسے بیانات سن کر جو ہنستے ہوں گے اپنی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر جو ہے کہتے ہیں وہ کیا حال ہے مسلمانوں کا، یہ ہم سے مقابلہ کریں گے، یہ ہم سے لڑیں گے. ان کی تو آواز ہی نہیں نکل رہی، تو بیان بھی نہیں دے سکتے، لڑنا تو دور کی بات ہے، ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرنے جوگے نہیں ہے. کیا روب و دبدبہ؟ اب ایسے لوگوں کا روب و دبدبہ اللہ ان پر قائم کرے گا جن کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، جن سے ایک سیدھا اسٹیٹمنٹ نہیں دیا جا رہا. اللہ ایسے لوگوں کا روب و دبدبہ کیسے جو کفار پر قائم فرمائے گا؟ روب و دبدبہ تب ہوتا ہے جب آپ اللہ کے لیے نکلتے ہیں. افغانستان کے طالبان جو ہے لڑے ہیں نا، کیا تھا ان کے پاس؟ 20 سال میں امریکہ جناب ٹریلینز جو ہے وہ برباد کر کے وہاں سے منتیں کر کے باہر نکل رہا ہے، نہیں نکل رہا. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا افغانستان، دنیا کے نقشے سے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، وہاں پر اتنی عالیشان بلڈنگیں نہیں ہوں گی، وہاں عالیشان جو ہے محلات نہیں ہوں گے، عالیشان روڈز نہیں ہوں گے، بہت اچھا انفراسٹرکچر نہیں ہوگا. بن جائے گا بعد میں، کیا ہے؟ نہیں بنے گا. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، یہاں پر پورا یورپ تباہ ہو گیا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا، کرش ہو گئے تھے، پھر دوبارہ بن گیا. بھائی صاحب یہ قومیں جو ہے ان چیزوں کے پیچھے کی جی ہمارا یہ تباہ ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، ہم جو ہے پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے اور یوں ہو جائے گا. پھر کیا ہو گیا؟ چلے گئے. وہ شاہ فیصل نے کہا تھا نا کہ بھئی ہم بدو لوگ ہیں، ہم تو پہلے بھی جو ہے اونٹنی کا دودھ پی کر اور ستو پی کر اور کھجوریں کھا کر اور بکریوں کے دودھ پی کر جو ہے گزارا کر لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، ہم اگر دوبارہ اسی دور میں چلے جائیں گے تو ہم تو اس زندگی سے محبت کرنے والے تھے، تو ہمیں تو کوئی نہیں فرق پڑے گا، لیکن چھوڑیں گے کک تمہارا بھی نہیں، تمہیں بھی پھر جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. بس ہے نا. وہ ضیاء الحق نے کہا تھا نا راجیو گاندھی کے کان کے اندر، جب وہ کرکٹ ڈپلومیسی بڑی مشہور ہوئی تھی، وہ بغیر انوائٹ کیے وہ ضیاء الحق صاحب جو ہے، کیونکہ انڈیا نے بارڈر کے اوپر فوج لگا دی تھی اور بالکل حملے کے لیے تیار تھا، تو ضیاء الحق صاحب جو ہے کرکٹ کا میچ دیکھنے پہنچ گئے تھے انڈیا، اور بعد میں واپسی میں جو ہے انہوں نے کان کے اندر راجیو گاندھی سے آخری جب انہوں نے کہا پاکستان پہنچنے تک اگر تم نے فوج نہیں ہٹائی نا، بارڈر سے اگر فوج اپنی نہیں ہٹائی، تو اس کو کان میں کہا کہ ہمارا تو کچھ رہے یا نہ رہے. سمجھے نا، 57 اسلامی ملک ہیں، پاکستان نہیں رہے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 56 پھر بھی جو ہے باقی رہیں گے. ٹھیک ہے نا بھئی، تم بھی ایٹمی طاقت ہو، ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں، تم بھی ایٹم ہم چلاؤ گے، ہم بھی جو تم پر ایٹم، لیکن یہ بتا دیں کہ ہندو نہیں رہیں گے دنیا کے اندر، تمہارا ککھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہم خود بھی برباد ہو جائیں. تو کیا ہوا؟ انہوں نے چلا دی ہے. دیکھو یہ تو ایک جرت ہے، اس نے جرت کے ساتھ، لوگ جو وہاں پر تھے ان کے پسینہ چھوڑ گیا، اس کا راجیو گاندھی کے پسینے آنے لگے کہ اس نے بات کیا کر دی. اور کہتے ہوئے اس کا چہرہ جو تھا بڑا فلیٹ چہرہ تھا اس کا، ضیاء الحق کا، بڑی جو ہے آنکھیں جو ہے بڑی اس کے اندر غیظ و غضب تھا. وہ آیا، انہوں نے فوجیں ہٹا لی، کوئی حملہ نہیں ہوا. یہ ایسے نہیں ہوتا، جرأت چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تمہیں آواز دے رہے ہیں کہ بھئی کوئی ہے جو ہماری مدد کو آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کی مدد کو آگے نہیں بڑھتے.
ٹھیک ہے نا, حالانکہ یہ تمہیں پکار رہے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے جو ہے, اب دیکھیں وہ جو میں نے آپ کو بات کی تھی نا پہلے, کہ بات ایک ہی ہے, جنگ ہوتی ہے نا, مسلمان لڑے تب بھی جنگ ہوتی ہے, کافر لڑے تب بھی جنگ ہے, جنگ تو جنگ ہی ہے, لیکن یعنی کہ اس کے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں ان کی وجہ سے بات تبدیل ہو جاتی ہے. اغراض و مقاصد کی وجہ سے اب جو مسلمان جنگ لڑ رہا ہے وہ اور جو کافر جنگ لڑ رہا ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. یہ کہہ کر اللہ نے یعنی کہ یہ بات واضح کر دی کہ ان کا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہوتا, کوئی پرسنل ایمز اینڈ آبجیکٹیوز نہیں ہوتے, کوئی پرسنل گینز کے لیے وہ نہیں لڑتے. اب بات سمجھ رہے کہ ہمیں یہ مل جائے گا یا وہ پرسنل گینز کے لیے نہیں لڑتے, وہ صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہیں, اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. ایک ہی ایم اینڈ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ سربلند ہو. اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں, اور پھر وہ ان تمام تر جو کنڈیشنز ہیں ان کو اپنے سامنے رکھتے ہیں لڑتے ہوئے, جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں. ایسے جو ہے ایبسلیوٹ فریڈم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ نہیں لڑتے. تو فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ اللہ کی راہ میں ظلم کے خاتمے کے لیے, استحصال کے خاتمے کے لیے اور امن کی بحالی کے لیے جنگ کرتے ہیں. اور کافر کیا کرتے ہیں؟ والذین کفروا, اور جو جنہوں نے کفر کیا, یقاتلون فی سبیل الطاغوت, وہ جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ لڑتے ہیں. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ فتنہ, فساد, سمجھے نا, اور استحصال, ظلم. شیطان ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو جب کافر جنگ لڑتے ہیں تو وہ ظلم کے لیے, لوگوں کے استحصال کے لیے, لوگوں کے ملکوں کے وسائل کو جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے, کھانے کے لیے, ان کا تیل, ان کی معدنیات, ان کے جو ہے سلور اینڈ گولڈ کے ذخائر ہیں, لیتھیم, وہ افغانستان جو دنیا کا سب سے بڑا اس کے پاس ذخیرہ ہے لیتھیم. اب اس کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے افغانستان کے اندر ہے. یہ جو جاتے ہیں یہ پوری ایک ریسرچ کے ساتھ جاتے ہیں, پورے ایک پرپس کے ساتھ جاتے ہیں, ایسے نہیں جاتے. اور وہاں پر جا کر جب وہ دبا لیتے ہیں تو پھر جو کانٹریکٹس کرتے ہیں 20 سال کے, 25 سال کے, وہ بائنڈنگ کانٹریکٹس ہوتے ہیں, انٹرنیشنلی جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں. اگر وہ بریچ ہو ان کانٹریکٹس کی تو وہ پھر عدالتوں میں لے جاتے ہیں, پھر اوپر عدالتیں بھی ان کی اپنی ہیں, وہاں سے پھر بڑے بڑے جرمانے ہوں گے. وہ اس طرح سے انگیج کر لیتے ہیں, پھنسا لیتے ہیں, ٹریپ کرتے ہیں. اب بس لے تو یہ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں, یعنی طاغوتی مقاصد کے لیے, جو مقاصد میں نے آپ کو بیان. فقاتلوا اولیاء الشیطان, پس اے مومنو تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. اب شیطان کے جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انسانیت کے دشمن ہیں, وہ انسانیت کے دوست نہیں ہیں. جو شیطان کے دوست ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں, اور جو اللہ کے دوست ہیں وہ انسانیت کے دوست ہیں. وہ انسانیت کی فلاح کے لیے, انسانیت کی بھلائی کے لیے, انسانیت کی خیر خواہی کے لیے, وہ لوگوں کو ان کے حقوق واپس دلانے کے لیے لڑتے ہیں, لوگوں کے حقوق چھیننے کے لیے نہیں لڑتے. یہ فرق ہے اسلام کی اور اس کی جو ہے جنگ میں. پھر فرمایا کہ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا, بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے. یعنی جس کو ہم جو ہے اس کو طاقتور سمجھے بیٹھے ہیں. ہم اب آج کے سیناریو میں اس آیت کو سمجھیں. شیطان کا جو مکر ہے, اللہ نے فرمایا شیطان کا داؤ, اس کا مکر جو ہے وہ کمزور ہے, اس کا آئرن ڈوم کمزور ہے. دور سے جو ہے بڑا جو ہے اس کی ہیبت ہے, روب ہے. جب جاؤ گے, کھڑے ہوگے تو ٹانگیں جو ہے لرزنے لگیں گی, سارا پول جو ہے وہ کھل جائے گا ان کی تیاری کا. اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جو ان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بڑی ویک ہے, کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے, جو ظلم ہوتا ہے, اس کے پاؤں نہیں ہوتے, وہ ڈیپ روٹس نہیں ہوتی اس کی.
وہ ایسا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر ہی روٹس ہوں، ایک دھکا مارو وہ گر جاتا ہے. کلمہ حق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ کلمہ حق کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی کہ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. جو حق کا کلمہ ہوتا ہے، حق بات جو ہے، اس کی روٹ جو ہوتی ہیں وہ نیچے پاتال تک ہوتی ہیں، اور اس کی جو فروعات ہوتی ہیں وہ آسمانوں تک ہوتی ہیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. فرمایا جو خبیث کلمہ ہوتا ہے اس کی مثال خبیث درخت کی طرح سے ہوتی ہے جس کی جڑیں اوپر ہی ہیں. جس طرح بعض ہوتے ہیں نا، پودا ہوتا ہے اس کو ایسے کرو تو ایسے اکھڑ آتا ہے، اس کی جڑیں ڈیپ روٹس نہیں ہوتی. تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے نا، اس سے ہم مروب ہوئے کیونکہ ہمیں جو ہے اپنی جان سے محبت ہو گئی ہے، مال سے محبت ہو گئی ہے، دنیا داری سے محبت ہو گئی ہے. ورنہ دیکھیں آپ، حماس جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، کیا ان کی تیاری تھی، کیا ان کے پاس وسائل تھے اسرائیل کے مقابلے میں یا باقی ممالک کے مقابلے میں، ان کی کیا جو ہے پریپریشن تھی. لیکن 11 دن کے اندر جو ہے، حالانکہ انہوں نے زیادہ مارا ہے، زیادہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے مقابلہ کیا ہے تنہا تنہا، تو دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے. اور ان 57 ممالک کو جو زپ لگا کر منہ کو بیٹھے ہوئے ہیں اور آنکھوں کو بند کیے بیٹھے ہیں، ان کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ اگر یہ سارے ملک مل کر جو ہے ایک ہو جائیں اور ایک آواز بن جائیں، ٹھیک ہے نا بھئی، حمایت کرو تو وہ تو صحیح طریقے سے کر لو نا. دیکھیں ایمان کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جو ارشاد فرمایا کہ ایمان کا افضل ترین درجہ یہ ہے کہ اگر برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو ہاتھوں سے روکو. اب ہاتھ سے روکنا یہ ہے کہ فزیکلی وہاں جا کر آپ اپنی فوجوں کو ڈپلوائے کریں، ٹھیک ہے نا، اور ان کا مقابلہ کریں. یہ تو ہاتھ سے روکنا ہوا نا، کہ 57 ملک مل کر اعلان کر دیتے کہ جی ہم اپنی ایک جو ہے انٹرنیشنل فورس بھیج رہے ہیں فار پیس، فار ڈیفینڈنگ the innocent people in Palestine. تو ایمان کا یہ یعنی کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا. تو ہمارے حکمران، ہمارے اسلامی ملک ایمان کے اس اعلیٰ ترین درجے پر فائز نہیں ہے. دوسرا ایمان کا درجہ کیا تھا کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے جو ہے اس کو برا کہو. ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے، مذمت کر رہے ہیں. کنڈیمنیشن جو ہے وہ بڑی پولی پولی ان سافٹ ورڈز، کہ ناراض ہی نہ ہو جائے، ایسی مذمت. تو بھائی کرنی ہے تو صحیح طریقے سے کرو، اسٹرانگ ورڈز کے ساتھ کرو. جس طرح ابھی جو ہے جو جنرل اسمبلی کے اندر کونسل میں UN کی میں UN کا جو جنرل سیکرٹری ہے، اس نے دیکھیں کتنا زبردست جو ہے وہ بیان دیا. خیر اس مرتبہ تو ہمارے محمود قریشی صاحب نے بھی جو ہے کچھ ہمت دکھائی ہے، کمال کیا ہے جی، دبنگ خان بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوسرا درجہ ہے ایمان کا، کہ کم سے کم جو ہے اگر آپ نے زبانی ایک سپورٹ کرنی ہے تو وہ بھی کوئی دبنگ طریقے سے ہونا، اس کا اثر تو ہونا. آپ ایسے پولے پولے انداز میں جب آپ مذمت کریں گے تو اس کا تو اثر ہی کوئی نہیں ہونا. اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جی کم از کم اپنے دل میں تو اس کو برا سمجھیں. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے کہ دل کے اندر برا سمجھ. تو پتہ نہیں، اب دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے اسلامی ملک ہیں، یہ دل میں بھی اس بات کو کنڈیم کرتے ہوں گے یا برا سمجھتے ہوں گے یا نہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب جو ہے منافقت اور جو ہے وہ سب الگ الگ ہو جائے گی. مومن اور منافق الگ ہو جائے گی. یہ سب جو ہے اسلامی یہ ملکوں میں جو حکمران ہیں، یہ سب جو ہے اسلام کے بیس میں منافقت کے نمائندے ہیں، چہرے ہیں، منافقت کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب جو ہے حق اور سچ اور یعنی کہ مومن اور منافق جو ہے وہ بالکل واضح طور پر پہچانے جائیں گے. وہ دور نہیں ہے. ابھی عارضی طور پر جو ہے جنگ بندی ہو گئی ہے، لیکن ان کو پھر جو شرارت سوجے گی. کچھ عرصے بعد پھر یہ کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو جو ہے عقل عطا فرمائے اور ان میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے. تو آج ہم نے آیت نمبر 76
تک کا جو ہے بیان مکمل کیا. انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے اندر آیت نمبر 77 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے.